अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सदारती रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट से आने वाली राय का कमाल ये है कि ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों फ्रीक इस राय को अपनी फतह गर्दान रहे हैं। एक मखमसे की कैफियत है कि जो सब पर बराबर तारी है। सदर पाकिस्तान के लिए एडवाइस है ये या फिर इलेक्शन कमीशन के लिए हदायत हैं? इस अदालती राय के बाद सदारती ऑर्डिनेंस की हैसियत क्या बाकी रह जाती है? और अदम मलहूज सदारती रेफरेंस पर जो राय 2 सत्रों की मोहताज थी, इस पर तफसीली लिखाई का मकसद बहरहाल हम समझने से कासिर हैं। माहिरीन जो हैं, माहिरीन कानून जो हैं, उनकी क्या अदालती राय से ये मुतमईन हैं? क्या कानूनी तौर पर कोई इबाहम देख रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की राय से मुतल्लिक मुल्क के नामवर कानूनदान क्या राय रखते हैं? मुलाहिजा कीजिए। ये अव्वल तो पहली बात तो ये फैसला नहीं है, ये एक राय है, ओपिनियन है, क्योंकि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन से मुतल्का है तो उसको हम ओपिनियन कहेंगे, नॉट ए डिसीजन। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसमें अबहाम रह गए हैं, वजाहत की कमी है, और इसलिए ये दूसरा मेरा ये ख्याल है कि इसमें फैसले में एक कमजोरी है कि ये वाज़ेह वजाहत नहीं है। और तीसरी बात ये है कि इसमें तजादात भी हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि फेयर इलेक्शन और आइन के मुताबिक इलेक्शन है, दूसरी तरफ वजाहत नहीं करते कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट के बारे में क्या राय है। जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो जो है बाइंडिंग नहीं होती, वो उसका बहुत असरात होते हैं, परसुएसिव होती है, उसके असरात होते हैं, लेकिन ये इस तरह नहीं जिस तरह दूसरे फैसले होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं, जिनको हर अथॉरिटी को जिसको फॉलो करना पड़ता है उन पर ये कथन होती है कि उन्होंने फैसले को फॉलो करना है। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ जो कमजोरी के हवाले से है, इस सारी ओपिनियन में कहीं पर भी आर्टिकल 226 जो कि बुनियादी अहमियत का हामिल है, जिसमें कहा गया है कि आइन के तहत जो भी इलेक्शन होंगे सिवाय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के, वो सब जो है सीक्रेट बैलेट से होंगे, उसकी वजाहत इस ओपिनियन में नहीं आ रही। हालांकि वही मैं समझता हूँ सबसे अहम शिक है जिसकी तशरीह तलब थी। फैसला तो नहीं है ना, ये तो एक एडवाइजरी कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट को एडवाइस देनी थी। होना तो ये चाहिए था, जिस तरह के यही आफरीदी साहब ने कहा कि वो एडवाइस जो है सीधा प्रेसिडेंट साहब को पहुंच जानी चाहिए थी, उसको अनाउंस करना ही नहीं था उनको। लेकिन बासूरत सुप्रीम कोर्ट ने ये किया, चूंकि मीडिया में इसकी बातें ज्यादा हो रही थी, तो ये फैसला नहीं है, ये एडवाइस है। और एडवाइस की जो मेन चीज है वो ये है कि इलेक्शन जो है वो जो सेनेट के इलेक्शन हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हैं, ये बात उन्होंने साफ कह दी। जब उन्होंने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, उसके बाद ये भी कह दिया कि आर्टिकल 226 के तहत होंगे, और आर्टिकल 226 बिल्कुल साफ कहता है कि इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होंगे, सिवाय इलेक्शन जो कि प्राइम मिनिस्टर का और चीफ मिनिस्टर का होगा। तो ये बात तो क्लियर। अब उसके बाद और बहुत सी चीजें उन्होंने कह दी हैं, लेकिन वो एडवाइजरी कैपेसिटी में ये चीजें हैं, तो उसका वो बाइंडिंग नहीं होगा, वो कोई डायरेक्शन नहीं तस्वर किया जाएगा। वो एक यकीनन जो सुप्रीम कोर्ट जो कोई बात कहती है तो उसका असर तो होता है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं होता किसी तरीके। मेरे ख्याल में तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए था ये कहना, जो उन्होंने बातें और बहुत सी की हैं वो नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अब कर दी हैं। तो अब उसको ठीक है, उसको मेन चीज जो उससे निकलती है वो ये कि चीफ इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए कि इलेक्शन जो हो शफाफ इलेक्शन हो और करप्शन को रोकने की कोशिश की जाए। ये तो एक ऐसी चीज है, कोई एक जनरल बात है जो कि इलेक्शन कमीशन का काम है ही ये कि वो शफाफ इलेक्शन करे, कोई नई बात नहीं। क्योंकि देखिए इसमें नहीं कर सकती, ये जो आर्टिकल 186 के तहत जो ये एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट साहब ने भेजा है, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती कि लाजिम नहीं कर सकती कि आप ये जरूर करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना, हर एक कोई भाम नजर आ रहा है, कंफ्यूजन नजर आ रही है। द बॉल इज इन इफेक्टिवली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में। क्या जरूरत थी ये करने की? क्या इससे मजीद क्लैरिटी आएगी? किसकी फतह है? फतह को भी छोड़ दीजिए, एंड ऑफ द डे ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी कितनी आनी है? सेनेटर फैसल जावेद खान साहब को खुशामदीद कहते हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सर, मुझे ये बताइएगा
کہ سب سے پہلے آپ, کیونکہ آپ ٹھک کر کے باہر نکلتے ہیں اور 20 سماعتیں کور کی ہیں آپ نے اندر سے, اور پہلا نیریٹو و موقف پیش کر دیتے ہیں, یہ فیصلہ کس کے حق میں ہے اور کیوں یہ حزب اختلاف اور حکومت دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے حق میں اور ان کے خلاف ہے اوپینین جو معزز عدالت کا آیا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب کیا ہے, عمران خان صاحب شفافیت چاہتے ہیں. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ووٹ سینٹ کے الیکشن کے اندر ہاؤس ٹریڈنگ نہ ہو, پیسے کی لین دین نہ ہو, کرپشن کا خاتمہ ہو. عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جی جو پارٹیوں کی اسمبلیوں کے اندر مناسب اسی تناسب سے سینٹ کے اندر ریپرزنٹیشن ہو جو بھی تعداد ہے, جو اسپرٹ آف سینٹ الیکشنز ہیں, یہ چاہتے. مگر اس سے انشور نہیں ہوتا. اس سے ہوتا ہے. وہ کیسے؟ اچھا عدالت کرپٹ پریکٹسز کا بھی ذکر نہیں ہے, اور کرپٹ پریکٹسز کی تعریف کیا ہے وہ بھی اب الیکشن کمیشن کو ہی کرنی ہے. جی جی تو یہ کس طرح جی باس میں متناسب نمائندگی ہو بھی نہ ہو. اس میں تھوڑا سا اگر اجازت ہو تو میں پریامبل, مگر میں تو ایک سطح پہ ویسے شک 3.3 شک نمبر 1 the elections of the Senate of Pakistan are held under the constitution and the law. آپ تو ادھر ہی دھرم بھرم ہو گئے, آپ کے آرڈیننس کی حیثیت کیا ہے؟ listen to me. What does that article say جو constitution کا 226 عدالت کے اندر استدعا یہ تھی کہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں چینج پروسیجر طریقہ کار سینٹ کے الیکشن کا, کیا ہم ایکٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں یا پھر ہم آئینی ترمیم. معزز عدالت نے کہا کہ آپ کو آئینی ترمیم کرنی پڑے گی. آئینی ترمیم آئین وہ کہتا کیا ہے, آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن ول بی ہیلڈ وایا سیکرٹ بیلٹ. بیلٹ میں ریپیٹ کر رہا ہوں, انہوں نے کہا جو بیلٹ ہے وہ ایبسولوٹ سیکرٹ نہیں ہے. میں نے یہ ووٹ دیا سیکرٹ, میں نے بیلٹ اس کو کر دیا, ڈال دیا, کاسٹ کر دیا, اس وقت تک وہ سیکرٹ ہے. بعد میں جا کے کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور اگر کوئی آتے ہیں میرے پاس کہتے ہیں جی آپ بک گئے ہیں, آپ نے پیسے لیے ہیں, ٹھیک ہے جی, الیکشن کمیشن اتھارٹی موجود ہے, وہ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا انہوں نے ووٹ صحیح جگہ دیا تھا کہ نہیں, ویریفائیبل. یہ ساری آپ سر, یہ ساری آپ ابھی آپ ہائپوتھیٹیکل باتیں کر رہے ہیں. none of this has been mentioned in this order. it is mentioned. مجھے بتائیے کہاں لکھا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز کا ذکر کہاں ہے اس کے اندر؟ there is no وہ تو پہلے سے موجود ہے نا, وہ تو قانون کے اندر وہ پہلے سے موجود ہے. اور جو دو انہوں نے حسبہ بل میں اوپینین والی بات ٹھیک ہو گئی, یہ 9 ممبر بینچ تھا وہ, اور دوسرا انہوں نے جو کیس کا نیاز احمد کیس کا جو ریفرنس دیا اس میں اس پوری میں ڈیٹیل میں موجود ہے, انہوں نے انڈورس کیا. بیلٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی کھل جاتا ہے, جو بعد میں کھلنا ہے نا, کھلتے ہیں اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں. بیلٹ کا خفیہ ہونا تو مقصد ہی نہیں تھا, ووٹر کا خفیہ ہونا مقصد تھا نا. تو وہ اینڈ آف دا ڈے اگر ٹریسیبل ہو جائے, کس طرح ہو سکتا ہے, کب ہو سکتا ہے, کرپٹ پریکٹس کی تشریح کیا ہے, کون سا ادارہ آگے آئے گا, کس قسم کا ایویڈنس ول ایکچولی ہولڈ ایز ایویڈنس جس کے اوپر یہ کھولے. سر یہ ساری وہ چیزیں which are up in the air right now, یہ ساری, اور ایک دن کے اندر تو اس کی تشریح کر نہیں سکتا الیکشن کمیشن. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کیا سینٹ کے الیکشن کے اندر ہمیشہ سے پیسے کی لین دین ہوتی آئی ہے کہ نہیں ہوتی آئی ہے؟ نہیں That's not what we're discussing. No, I mean he has an should be answer. discussing this. What should we be discussing? اس کرپشن کا ادھر سے خاتمہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار کو تبدیل کریں. ادروائز جب آپ ووٹ خفیہ رکھتے ہیں آپ کے ووٹ بکتے ہیں. جب ایک سیکنڈ جب آئیڈینٹیفائبل ووٹ ہو جائے گا, جو ہو گیا عدالت میں سمپل بات کرتی ہوں, آپ لوگ تو نہیں سمجھ سکیں گے, بٹ ٹرسٹ می آئی کین. یو ار ایدر پریگننٹ اور یو ناٹ, رائٹ؟ یہ یا تو خفیہ یا تو نہیں ہے. there is no middle way. you can't be half pregnant یا half secret. do you know what I mean? so sir یہ تو اس کے اوپر تو بڑی تشریح ہونی ہے, بڑی بحث ہونی ہے, پھر عدالت سے رجوع ہوگا, بار بار رجوع ہوگا. وہ دیکھ سکتی ہے نا زبیر صاحب آپ کا, وہ بھی اس کیس میں جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ دیکھ سکتی ہے ضرورت پڑنے پر. بالکل ضرورت پڑنے پر ہی تو سارا ویک پوائنٹ ہے فیصل کہ ضرورت کب پڑے, کیسے پڑے. سر یہ تو پانما, زبیر صاحب پانما کا فیصلہ آ گیا کہ دونوں نکل کے بھاگ باجے بجا رہے ہیں, خوش ہیں. مگر before I get to that, زبیر صاحب آپ کی رائے کیا ہے اس فیصلے کے اوپر؟ The fact that we are here discussing, you have chosen this topic, اور آپ نے دکھایا پہلے کہ مختلف لائرز کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں, وہ ابہام تو ہے ہی, کنفیوژن تو ہے ہی, اور یہ کنفیوژن اس لیے زیادہ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم ایٹ دا ڈسپوزل آف الیکشن کمیشن بہت کم ہے.
24 hours 24 hours سے بھی کم ہے. مطلب کل تو ان کو فیصلہ کر کے اناؤنس کرنا ہے نا کہ کیا ایون تو فواد چودھری کہتے ہیں گھنٹہ لگتا ہے چھپنے میں. گھنٹہ نہیں لگتا ان کو, تو امپلیکیشنز وغیرہ بھی سارے دیکھنے ہیں نا اس کو وہ سارے. I agree with him, implications دیکھنی ہے, یہ سوکھا کام نہیں ہے. کس طرح سے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ نے 3-4 ہفتے پتہ نہیں کیوں لیے تھے. اگر اسی قسم کا, دوسری بات جس طرح میں سمجھاؤں, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں, میں یہ سمجھاؤں کہ سپریم کورٹ فیصلہ سناتی ہے, ہائی کورٹ فیصلہ سناتی ہے. یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ ایڈوائزری کیپیسٹی, یہ رائے ہے. نا اب رائے ہے. سپوز کریں اس رائے میں کلیریفیکیشن چاہیے الیکشن کمیشن کو. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ نا. اس سائڈ یہ اس سائڈ کی طرف سے نہیں کھیل رہے ہیں ہم, یہ کھیل رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس آ گیا یہ, اور انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے یہ کل صبح تک یا کل دوپہر تک میکسیمم, اور پھر تمام سائڈز کو یہ بتانا ہے, ان کی ایکسیپٹنس بھی لینی ہے کہ طریقہ کار ووٹنگ کا یہ ہوگا, اس بیلٹ پیپر میں کیا ہوگا جو آئیڈینٹیفیبل ہوگا نہیں ہوگا. طویل مدتی پروگرام ہے, انتخابی اصلاحات سے جڑا ہوا ہے. اگر وہ انہوں نے کوئی کلیریفیکیشن لینی ہے, کس سے لینی ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لینی ہے. یہ رائٹ ہونا چاہیے یا نہیں رائٹ ہونا چاہیے؟ بالکل. یہ رائٹ ان کا چھین لیا گیا. کس نے چھینا ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے. کیسے چھین لیا ہے؟ بائی گیونگ دیم نو ٹائم ٹو انٹرپریٹ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ اگلا فیصلہ کریں, وہ تو سر آرام سے کہہ سکتے ہیں اگلے الیکشنز کے اوپر. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, سوچ بچار کے بعد فیصلہ کریں گے. ابھی میں نے تو اپنی رائے دی نہیں. پرسوں کا ایز آف رائٹ نا زبیر صاحب, پرسوں کا تو خفیہ الیکشن ہو رہا ہے نا, پرسوں کا, اتنا تو ہم سب کو پتا ہے. ان کا آرڈیننس اڑ چکا, پھٹ چکا, غائب ہو چکا. اب یہ دیکھیں نا, یہ یہاں ہم 3 لوگ بیٹھے ہوئے, ان کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ. فیصل سن لیں آپ کا پوائنٹ آف ویو. آرٹیکل 1 سیکشن 1 to 5 بھی پڑھ لیں. ابھی آپ نے سارے لائرز کی بھی سنے نا, ابہام بھی ہے اور کلیئرٹی بھی نہیں ہے اور بائنڈنگ بھی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ اگر بائنڈنگ نہیں, بائنڈنگ کیسے مختلف رائے ہے, مختلف رائے. سلمان اکرم راجہ صاحب سمیت کچھ قانوندان کہتے ہیں کہ چونکہ کوئی بھی آئین کی تشریح ہوگی وہ بائنڈنگ ہے, مگر دیگر کہتے ہیں یہ رائے ہے, یہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم, میرا پوائنٹ, اور الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر کہا ہے جو بھی سپریم کورٹ اوپینین دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے. سو انہوں نے پوزیشن لی ہوئی ہے اس پہ. اچھا دیکھیں نا, ابھی تک تو ہم بات کر رہے ہیں, اصل میں مسئلہ کیا ہے, اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حفیظ شیخ اڑ چکے ہیں بالکل پورے طریقے سے. اب اس وجہ سے قانون کو اس طرح سے سینٹ میں, اچھا مسئلہ کیا ہے پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں اگر کہتی ہوں کیا ہو جاتا بھائی, اگر ہونے دے رہے سیکرٹ, پھر واٹ از تشریف وہ والی لے لینا ایکسٹریم. آپ آ جائے نا, مقابلہ کر لیں. میرا تو مدعا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیزائربلٹی آف سیکریسی کے اوپر سوال نہیں اٹھایا تھا. ڈیزائربلٹی کا تعین کرنا پارلیمان کا کام ہے. آپ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ آئین کے تحت ہوگا یا الیکشن ایکٹ کے تحت ہوگا. سمپلی اگر اس لائن شک کے اوپر بھی یہ ختم کر دیتے نا, الیکشنز ٹو دی سینٹ آف پاکستان آر ہیلڈ انڈر دی کانسٹیٹیوشن, صدارتی ریفرنس کا جواب مل جاتا. یہ باقی سب چیزوں کا, اس باقی آرڈر کا, یہ رائے کا کام کیا ہے, ضرورت کیا تھی؟ فرسٹ کوسچن سر. آئی نو آپ کو ضرورت کیا تھی, آپ جواب دیں پہلے. آئی نو آپ کی ضرورت تو تھی, آپ لوگ تو ادھر سے ہی اپنا آؤٹ لیں. ان سے پوچھ کے آپ جواب دیں. ضرورت کیا تھی؟ اگین معذرت کے ساتھ, سپریم کورٹ نے کنفیوژن پھیلا دیا. سپریم کورٹ could have been cleared this way or that way, بڑا کلیئرلی کہہ سکتی تھی, بڑا کلیئرلی. اور آپ نے جو کہا, میں آپ کو دوستانہ مشورہ دوں. جی دوستانہ, اب تو چل رہا ہے. سپریم کورٹ کو کچھ نہ کہ موجود جج صاحبان کو, یہ پبلک ڈومین میں پبلک پراپرٹی ہے, اس کی دھجیاں اڑانی ہے. تو چلے وہ میں وہی اڑا رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے تھا, اور تمام لیگل ایکسپرٹس کی رائے, اعتزاز احسن سے لے کے سلمان اکرم راجہ اور تمام حامد خان وغیرہ, یہ بہت بڑے بڑے لائرز ہیں نا. میں نے تو ایک لائر کو بھی نہیں سنا کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ بالکل کلیئرٹی ہے. ایک لائر کو بھی میں نے نہیں سنا جو یہ کہہ رہا ہو کہ بالکل کلیئر کرتی ہے سپریم کورٹ نے. ہے نا بابر اوان صاحب. اب بابر اوان صاحب تو وہاں بیٹھے کابینہ میں بیٹھے ہوئے, وہ تو ہمارے بھی کوئی ہوں گے تو وہ بھی اپنی سائڈ کے حساب سے کہہ رہے ہوں گے. جو لائر تھے, جو اس کو اٹارنی جنرل جو تھے, ان کا بھی موقف سامنے. اٹارنی جنرل تو کہتے ہیں ہم جو چاہتے تھے ہمیں مل گیا. بالکل ٹھیک ہے, کیسے مل گیا سر؟ پرسوں الیکشن جو ہو رہا ہے. اب میں تھوڑی دیر کے لیے ایکسپلین کر دیتا ہوں تھوڑا سا. اور الیکشن کمیشن وہی کرے گا جو ڈسکا 75 میں کیا تھا. اگر آپ اجازت دیں سر تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ بیکاز آپ بھی لائر نہیں ہیں, آپ بھی نہیں ہیں, میں بھی نہیں ہوں, وہ کہہ دیا لائرز نے جو کہنا تھا. اس کا سیاسی ایسپیکٹ دیکھ لیتے ہیں ذرا سا. سر رضا ربانی صاحب آن ریکارڈ آ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات اوپن بیلٹنگ سے کروانے کے بارے میں کوئی فیصلہ دیا گیا تو پھر پارلیمان کے ارکان ڈیپ سٹیٹ کے رحم و کرم پر ہوں گے. ڈیپ سٹیٹ کے ٹریسیبل ہے نا. یہ وہی رضا ربانی جو چارٹر آف ڈیموکریسی جنہوں نے لکھا تھا, ٹھیک ہے, یہ وہی رضا ربانی ہے
जिन्होंने कहा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि जी नहीं एक सेकंड ना, क्रेडिबिलिटी चेक करना, बाबर अवान एक आदमी जो कि इस केस में एक आदमी जो ये लिखते हैं कि सेनेट की इलेक्शन ओपन बैलेट और आइडेंटिफाइबल वोट से होगी, लिखते हैं चार्टर, जिसे नवाज शरीफ भी साइन करते हैं। डीप स्टेट एक्सप्लॉइट कर सकता है इस सिचुएशन को या नहीं? बहुत नजर रबानी, डीप स्टेट एक्सप्लॉइट कर सकता है इसे? फैसल उसमें जो भी कहा था उन्होंने ये नहीं कहा था कि आप अमेंडमेंट का तरीका कार कट करके एक चीज करें। अभी हम डिस्कस कुछ और कर रहे हैं। हम लेके आए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी, ये मत कहें आपने तो नहीं हुई ना, अभी नहीं हुई ना, करी, हम फिर दोबारा भी लेके आएंगे, फिर ला रहे हैं, लाएंगे, कब लाएंगे? डिपेंड करता है रिजल्ट्स पर, जब नहीं रिजल्ट्स पर डिपेंड करता है। हम हर सूरत चाहते हैं ओपन बैलेटिंग हो, हम करप्शन का खात्मा चाहते हैं। आपने कहा इसकी टेक्निकल पहलू तो अलग है ना, लेकिन इसकी असल मकसद क्या है? असल मकसद ये चाहते हैं, ये वक्फे के बाद आप असल मकसद बताइए। चाहते हैं कि ये वोटों को खरीद सकें, हम चाहते हैं कि हम ये लेवल पे। अच्छा सर, ये फैसल साहब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। वीडियोस आ गई सर एक सेकंड ना, अब ये साबित करना, ये साबित करना कि अगर किसी ने अपनी पार्टी की लाइन से हट के वोट दिया है तो वो उसका जरूरी है कि उसने खरीदो फरोख्त की है या पैसे लिए, जो कि हमेशा लेते आए हैं, या उसका जमीन जायदाद उसको बेहतर कैंडिडेट अभी जो बैठे हुए बलूचिस्तान के जिनको इनको टिकट दिया था वापस लिया, फिर वोट कर रहे हैं। एक वक्फा वक्त बाद हाजिर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से। चलिए सर एक वक्फा ले लें, वक्त बाद हाजिर होते हैं। वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। सो फैसल आप कह रहे थे पैसे की लेन देन, देखिए लियाकत जतोई ने तो 35 करोड़ का कहा है ना कि अबरू साहब ने 35 करोड़ से टिकट लिया, आपने उसके खिलाफ भी एक्शन नहीं लिया, उल्टा जतोई के ऊपर पड़ गए सारे। तो जहां चीज साबित होना है, ये एविडेंस सुन लेना, ये इसीलिए तो जरूरी है आइडेंटिफाइबल वोट। ऐसी बातें होती रहेंगी, साबित जब आइडेंटिफाइबल वोट होगा फिर साबित भी हो सकता है। आप समझे मुतनासिब हाइपोथेटिकल मुतनासिब नुमाइंदगी के मुताबिक जो नंबर गेम आनी थी उसके ऊपर वोट नहीं पड़े, समझे आपकी एक सीट कम हो गई, आप कैसे साबित करेंगे कि आमिर लियाकत साहब ने पैसे लेके ही नहीं वोट डाला? उसका ज़मीर कह रहा है, वो गले फाड़ फाड़ के कह रहा है भाई मैंने नहीं देना वोट, क्या साबित करेंगे आप? कमाल बात कर दी आपने, कमाल ही बात कर दी। जो हमें कानून कहता है कि जो पंजाब में हुआ है, हाँ। मुनासिब नुमाइंदगी जो है उसी हिसाब से सेनेट की, ये तो स्पिरिट है सेनेट का कि तमाम की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, जो जिसकी जितनी तादाद है। नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, चौधरी सरवर ने लिए थे भाई, रिजर्व सीट वाला पूल बना है सर। चौधरी सरवर ने एक और अहम नुक्ता है, 2018 में जब चौधरी सरवर ने लिए थे तो आराम से हड़प कर दिए। फिर आप क्यों खिलाफ हैं इसके? आप क्यों खिलाफ है सीक्रेट ओपन बैलेटिंग के या आइडेंटिफाइबल? क्यों खिलाफ है? मैं बताता हूं, आप सबके गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। लेट्स गो फॉर आइडेंटिफाइबल वोट। और दूसरी बात, ये एक थोड़ी सी से समझाना चाह रहा था पहले, इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें है सेक्शन 1225 जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जैसे चाहे बैलेट पेपर का डिसाइड कर सकती है। मिसाल के तौर पे बार कोड लगाओ, मिसाल के तौर पे आइडेंटिफाइबल हो ना हो, ये पहले से मौजूद है। तो मुअज़्ज़ज़ अदालत का फैसला बिल्कुल क्लियर है। एक चीज ये नुक्ता भी उठाने की जरूरत है। दूसरी चीज मेरा इनसे सवाल है, पीपल्स पार्टी जिनके ये इत्तेहादी हैं आजकल, और वो काला कोट पहन के गए थे, जो उनके कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ अदालत में गए थे, मुझसे ये बताएं जो पीपल्स पार्टी के 6 असेंबली में अरकान थे खैबर पख्तूनख्वा 6 या 7, एक रुकन को ना इलेक्ट होने के लिए 18 वोट चाहिए थे, 2 सीटें निकाल के। कमाल नहीं हो गया? चौधरी सरवर भी निकाल गए थे सर जी, चौधरी सरवर का करिश्मा था और उन लोगों ने पैसे खरीदे लिए थे। ना चौधरी सरवर का इलेक्शन कोई कंपटीशन में नहीं हो रहा था, आइसोलेशन में हो रहा था। चौधरी सरवर का इलेक्शन खड़े हुए थे वो। ना सही बात तो सुने ना, चौधरी सरवर का जो इलेक्शन था उसमें हमारे साथ इत्तेहादी भी थे ना हमारे साथ, हमारी जो पार्टियां थी लाइक माइंडेड जो पार्टीज थी। नहीं, ये तो पूरा लाइफ बना ना दिए थे वोट। अब हम पीडीएम के मिल नहीं सकते थे। आप लोगों की तादाद टोटल 30 आपकी तादाद थी पंजाब असेंबली में, 14 इजाफी वोट कहां से आए थे? बाकी जो वोट थे वो हमारी लाइक माइंडेड पार्टीज के थे, कौन सी? ठीक है, चौधरी सरवर ने सारी नून लीग बैठी हुई थी सर। चौधरी सरवर ऐसे होता जैसे आप कह रही है, चौधरी सरवर ने ओपन चैलेंज किया है
کہ لے کے جائے, میں آج بھی تیار ہوں, کھولے الیکشن. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کریں تو الحلال, وہ کریں تو الحرام. نہیں, ہم تو پیش. فیصل بھائی اس کا جواب دے دوں. دیکھیں یہ بڑی بات ہے, وہ کہہ رہے ہیں آؤ کھولو. فیصل یار او بھائی یہ سب کہتے ہیں. اچھا فیصل سن لینا یار, دوسرے کو بھی آرگومنٹ دینے دینا. آپ نے بول لیا نا, اتنا لمبا چوڑا تقریر کر دی. اب میں بولتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں نا پیسوں کا کھیل پہ. دیکھیں دو چیزیں اس الیکشن میں. سب سے پہلے تو ایشو ہے حفیظ شیخ صاحب کا, اور ان کو میں ابھی ایک چوائس دے رہا ہوں کیونکہ یہ خود آئیڈیولوجیکل ایک ورکر ہیں پی ٹی آئی کے, اور آئیڈیولوجیکل ورکر کے پاس ایک چوائس ہے آج کہ فیوچر میں فائنانس منسٹر اسد عمر ہونا چاہیے یا حفیظ شیخ ہونا چاہیے. یہ چوائس ہے, اور کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں. when زبیر صاحب comes down to defending his brother, فیصل آرام سے سن لیں کیونکہ شاید آپ رات کو سوچیں یہ بیٹھ کے. پوائنٹ بڑا سمپل سے آپ بول لیں. پوائنٹ یہ ہے کہ حفیظ شیخ has no loyalty to Pakistan. He has no love for Pakistan. He doesn't live in Pakistan. He refuses to spend a single night without being a minister in Pakistan. That's a record over 43 years. Okay. اور اکانومیز تو ہیں ہی 2 نمبر, بالکل تباہ کیا تھا معیشت ان کے بقول جب وہ پیپلز پارٹی کے وہ تھے. اور اس وقت صرف نہیں تباہ کیا تھا جب وہ 3 سال تک منسٹر تھے, فائنانس منسٹر ان کے بقول. وہ جب پرائیویٹائزیشن منسٹر تھے تو انہوں نے ڈبو دیا پرائیویٹائزیشن کر کے. ٹھیک ہے. سو ایک شخص جس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے, کوئی کمٹمنٹ ملک سے نہیں ہے, بلو بلڈڈ انصافیت کو, اسد پوسٹر بوائے کو, اب ان کے پاس موقع ہے کہ اس کو ہروا کے ریسٹور کریں, اس کو ہروا کے گھر میں ریسٹور کریں, اسد عمر کو ریسٹور کریں. جس کو انہوں نے قوم کے سامنے بتایا تھا کہ ہی ول بی اور فائنانس منسٹر, اور یہ بنائے گا نیا پاکستان. نیا پاکستان بن کیوں نہیں رہا؟ اسی لیے تو بن نہیں رہا. حفیظ شیخ کا کوئی کمٹمنٹ مجھے بتائیں گے, حفیظ شیخ نے پلان بنایا تھا ان کا, نہیں بنایا تھا. یہ انہوں نے آپ کی آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ٹو دی پارٹی کو کیا 12 اتحادی ہیں. The choice is between Asad Umar and Hafiz Sheikh, and they are saying no, we will go to Hafiz Sheikh. مجھے جواب ہے جی, اس کا جواب دیں. سنیں, یہ کہتے ہیں کہ حفیظ شیخ کو یہ جن کے مقابلے میں لائے ہیں گیلانی, ان کی ایلیجبلٹی چیک کر لیں. یعنی کہ ہار چوری کرنا, یعنی کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنا, اور کسی کی کرپشن بچانے کے لیے چٹھی نہ لکھنا, کرپشن کو تحفظ دینا, معیار پہ پورا اترتے ہیں. انہی کے خلاف کالا کوٹ پہن کے نواز شریف گئے تھے, یاد ہے آپ کو؟ یہ کوٹ از ناٹ این ایشو, گئے تھے. اب آئے حفیظ شیخ صاحب نے. حفیظ شیخ صاحب ان کے جو آج کل اتحادی ہیں اور وہ پی ڈی ایم ہے, ان کے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں. ٹھیک ہے جناب, ان کی. اور دوسری چیز آئیں ان کی پرفارمنس کے اوپر. آپ چھوڑ کے ایک ہی بات بتاؤں گا, باقی تو آپ کے سامنے ہے. ایک آپ چھوڑ کے گئے تھے, 20 ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو, ڈالرز کے اندر آمدنی اور خرچوں کے بیچ. نقصان نہیں کہتے, ڈونٹ مس یوز اکنامک ٹرمز. پچھلے 7 مہینوں سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے 7 مہینوں سے لگاتار نفع میں جا رہا ہے. مجھے آپ سے آج خبر ایک ہی بات کروں. دوسری بات, اسد عمر صاحب پلاننگ کے منسٹر ہیں, بہت زبردست کام کر رہے ہیں. فائنانس منسٹر تھے تب بھی اچھا کام کر رہے تھے, ابھی بھی اچھا کام کر رہے ہیں. And he himself بار بار آکے دروازہ کرتے جاتے ہیں چیف اکانومسٹ لاؤں گا. What country are we running that we don't have a chief economist in this country, sir? Oh, he himself has endorsed Hafiz Sheikh Sahab and he's going to vote for him. So let's not, you know, یہ اپنا وہ نہ کریں. جی 12 اتحادی ہیں, 11 بندے ادھر سے ادھر ہو گئے. تو خبر دینا. خبر یہ ہے کہ 3 مارچ پکڑا ہوا ہے. خبر یہ ہے, کوئی کہتا ہے نا جی الیکشن کی رات کو بھی باتیں ہوتی ہیں ان کو, اور جی وہ ہمارے سے رابطے میں, ہم ان سے رابطے میں, یہ چٹھی لکھتی عمران خان صاحب کو. خبریں یہ بھی آئی ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں یوسف رضا گیلانی عمران خان صاحب کو چٹھی لکھی, منتیں کی ہے کہ مجھے ووٹ دے دیں, اور نہیں ملے گا ووٹس بھی نہیں ملیں گے اور این آر او بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, اب آپ آئیں, یہ جو 11 بندے, بات سنیں, 11 بندے سن لیں. 3 تاریخ دور تو نہیں ہے نا, 3 تاریخ کو 6-7 بجے رزلٹ تو آ جائے گا نا, پتہ چل جائے گا. حفیظ شیخ صاحب جیت رہے ہیں اور آرام سے جیت رہے ہیں, آرام سے, اور یہ آرام سے ہار رہے ہیں, پورے اعتماد ہیں. او یس. اور اگر آپ ہار گئے تو what does that mean? انشاءاللہ نہیں ہاریں. اگر آپ ہار گئے what does that mean? ہاریں انشاءاللہ نہیں ہاریں. اگر آپ ہار گئے what does that mean, زبیر صاحب? اگر ہم ہار گئے, یہ کیا سوال ہے؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. اس کا جواب, اگر یوسف رضا گیلانی عدم اعتماد میں بہت فرق ہے, مگر it sets the ground, it sets the tone. میں یہی, اگر یوسف رضا گیلانی ہار گئے تو it will be another event. No loss for you. But اگر حفیظ شیخ ہار گئے تو that will be a dynamite.
that will be I like agree a with the bomb. latter part, جو آپ نے بعد میں کہا اس سے میں جی، اتفاق کرتی ہوں، نوٹ جو آپ نے پہلے کہا ہے. اگر گیلانی صاحب ہار گئے سر، یہ آپ کے لیے سبکی اس لیے ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں یہ اسٹرینجر ان دا ہاؤس عمران خان. It will prove to you he is not a stranger in the house. کسی بھی الیکشن میں آپ پوری ایفرٹ لگاتے ہیں جیتنے کی، ہارنا تو ہوتا ہے. دوسری بات میں ان کو کلیریفائی کر دوں، میرا خیال ہے سر یہ تو بڑا آسانی سے آپ نے کہا کہ مریم صاحبہ کی ٹویٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ مریم صاحبہ کہہ رہی ہے کتنا قابل ترس ہے وہ شخص جو کرسی اقتدار پر بیٹھ کر بھی بے اختیار و بے بس ہے. جب عوام کی مرضی کی بجائے اقتدار ایک پیج پر رہنے کی شرط پر برملا ہو اور صفا پلٹ جائے. کیونکہ صفا پلٹ گیا نا، وہ وہاں دیکھ لیں پلیز مجھے بچاؤ. وہ آپ نے نہیں دیکھا ویڈیو، نہیں دیکھا عمران خان کیسے پلٹ گیا؟ تو بتا رہا ہوں نا، ویڈیو نہیں دیکھا آپ نے عمران کا روتے ہوئے کہ مجھے میں ہار رہا ہوں پلیز آ کے مجھے بچائیں. بات کریں، ٹاک سیریس، ٹاک سیریس ہے. صفا پلٹ گیا. اچھا ایک تو دیکھیں سن لیں یار صفے کی بات کر کے ہنسیاں نکل آتی ہیں آپ لوگوں کے نیچے پاؤں کانپ رہے ہیں. صفا پلٹ چکا ہے. اوکے نو میں آ رہا تھا اس پر. میں ایک چیز کلیریفائی کر رہا تھا، جب گروتھ نیگیٹو ہوتی ہے نا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پازیٹیو ہی ہوتا ہے. یہ میرا خیال ہے ان کو یہ نہیں پتا. دوسری بات لوجک ہے، مطلب اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے جب مائنس ہوتی ہے. صفا پلٹ گیا. صفا پلٹ گیا، بالکل پلٹ گیا. کیسے پلٹ گیا اور کیسے پتہ پلٹ گیا؟ لیکن ایک حد ہوتی ہے. آپ نے کرسی پر چڑھا دیا اوپر، پھر کہا کہ آپ وہاں آپ کی حد اور ہے، کسی اور کی حد کچھ اور ہے. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ خبر تو آپ نے جو سوال پوچھا میں نے کہا صفا پلٹ چکا ہے. خبر ہے آپ کی؟ مطلب میری اسیسمنٹ ہے، خواہش بھی ہے. خواہش تو کانسٹیٹیوشنلی مطلب کیا مطلب خواہش، یہ کوئی پالیٹکس تو نہیں ہم کر رہے ہیں. یہ جو میدان سجنے والا ہے، الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا تھا سے بھی یہ تعین ہوگا کہ صفا پلٹا ہے. بہر جو فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا تھا، میں کلیئر الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت بات ہوگی اس پہ. دشمن کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ صفا پلٹ گیا. کیوں نہیں پلٹنا چاہیے؟ ریاست آپ ان کو کہیں کہ یہ آئینی بالادستی کی بات کرتے ہیں، سویرین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، صفا پلٹنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ فوج کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کا سیاست کوئی لینا دینا نہیں. فوج ریاست کے ساتھ ہوتی ہے، حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک پیج پہ ہونا ہر ریاست ضروری ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم ایک پیج پر ہیں. یہ تو ان کو گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں، وہ ڈائریکٹ اٹیک کر رہے ہیں کہ جی وہ سینٹ الیکشنز میں they have to support the government. ابھی this is what you are saying. میں نے یہ نہیں کہا. سینٹ الیکشن دیکھیں، سینٹ الیکشن میں تو سیدھے نمبرز ہیں نا بھائی. سینٹ الیکشن کے رزلٹ یہ بتائیں گے کہ صفا پلٹا ہے کہ نہیں پلٹا. آپ کی جو تعداد ہے اسمبلی کے اندر اس کی رزلٹ آئے گا، جو آپ کی تعداد ہے. ناٹ نیسسریلی. نو آئی مین سر عامر لیاقت کو میں ایک بات بار اس لیے پڑھی ہوں پیچھے کیونکہ وہ 3 دفعہ میرے شو میں آ کے ایک ہفتے میں کہہ چکے ہیں، میں نہیں ڈالوں گا وہ. آپ میری رائے Does that mean he is corrupt؟ آپ اختلاف کریں میری رائے سے، کریں، آپ کر رہی ہیں تو میں اپنی رائے دے رہا ہوں. دوسری چیز، وہ پارٹی، ایک سیکنڈ، یہ جو ٹویٹ ہے نا وہ پارٹی یہ بڑا کلیئر ہے. ایک سیکنڈ نا. اوکے، آئی ایم این اینکر پرسن اینڈ یو آر دا گیسٹ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں جنرل جیلانی، جنرل ضیاء الحق کس کو لے کے آئے؟ پارٹیاں بعد میں بنی ہے، پہلے اقتدار میں ہیں. ایوب خان کی کیبنٹ میں کون سرو کیا کر کے آیا؟ پارٹی بعد میں بنی، پہلے جنرل. سن لیں، یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہر کوئی ان کی طرح کا ہے. عمران خان صاحب نے عوامی مینڈیٹ لیا 22 سالہ جدوجہد کے بعد. تو ڈیموکریسی کدھر ہے یہ بھی پتا ہے. سوال کچھ اور ہے، آپ سوال کچھ اور نہیں ہے. سوال بڑا سمپل ہے، ایک پیج پر نہیں ہونا چاہیے as far as Senate elections are concerned. آپ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نا میں نے نہیں کہا. آپ کو گلٹ آپ پیچھے ریوائنڈ کریں، یہ ریکارڈ پہ ہے ساری چیز، ایسی بات نہیں، ریکارڈ پہ ہے. مریم صاحبہ کا یہ کہنا، مریم صاحبہ کہ صفا پلٹ گیا ہے تو رسوائی مقدر بن جاتی ہے. سیاسی لوگوں ہر 3 سال دروازے بند رکھنے والا اب دروازے کھول رہے ہیں، کیونکہ پی ایم کھول رہے ہیں، سب کو مل رہے ہیں. ایک بار پھر ثابت ہو گیا آئین ووٹ چوروں کی چال بازیوں اور بدنیتی پر مبنی ریفرنسوں اور سازشوں اور آرڈیننس کی بہت بالا تر ہے. کھمبی نوشتی کھسیانی بلیاں ٹیکنالوجی کا واویلا کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں ڈسکا کی دھند، ٹیکنالوجی کے واویلے اب آپ کے کام نہیں آئیں گے. مگر میں ان سب سے کہتی ہوں کہ کیا سینٹ کے الیکشن کا رزلٹ صفے کے اوپر حتمی فیصلہ دے دے گا کہ صفا ایک ہی ہے یا پلٹا ہے؟ زبیر صاحب. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹارٹنگ وتھ ڈسکا اینڈ اس کے بعد پچھلے ریسنٹ ویکس میں یا منتھس میں جو ایونٹس ہوئے ہیں، دیکھیں نا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کو یہ ابھی بھی جس طرح سے انہوں نے جواب دیا تھا، یہ ایسے یوز کرتے کہ ریاست فرض ہے ان کا ریاست کو سپورٹ کرنا. ایکسکیوز می، سوال ان کا تھا سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اور اس کا جو ریزلٹ آئے گا اس کا کیا معنی ہونا چاہیے. رنگ دے رہے ہیں، ریوائنڈ کا بڑا سمپل ہے کہ جی میرا خیال ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے
کہ یہ اب ٹیکنالوجی انتظار کر رہے میں ہیں, ریوائنڈ بھی ہوتا ایک ہے. لمٹ ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو کس حد تک سپورٹ کیا جائے. ظاہر سی بات ہے, دا انسٹیٹیوشن از انٹرسٹڈ کہ پاکستان میں ترقی ہو, پاکستان کے لوگ خوشحال ہوں, لیکن یہ انہوں نے بھی قسم کھائی ہے کہ غربت میں بھی اضافہ کرتے رہیں گے, بے روزگاری میں بھی, مہنگائی میں بھی, ہر چیز میں. اینڈ دیئر فور دے کینوٹ بی سین ایز اسٹینڈنگ alone. ڈسکا کا رزلٹ کیا شو کرتا ہے؟ جو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا اس دن صبح کو 6 بجے, اور یہ کہا تھا کہ جی یہ جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں, وہ الیکشن کمیشن پہلے کیوں نہیں اتنے سخت رویہ اختیار کر رہا تھا؟ اس لیے کر رہا تھا کہ سندھ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, ہم کیوں اپیل میں جا رہے ہیں. آپ دیتے ہیں شکایت 20 پولنگ اسٹیشن خود کہتے ہیں الیکشن پورا کھول دیا جاتا ہے. آپ نے بندوق اٹھا کے لے کے آپ نے کیا کیا یار؟ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ نے فیصل صاحب ویسے ایک مدعا آپ کے سامنے پیش کروں. میں آپ کو ایک مدعا بتاؤں, چھوڑیں آپ گیسٹ ہیں, ہم ہوسٹ, ہم میزبان ہیں, آپ مہمان ہیں ہماری. میں آپ سے ایک بات, گریٹ گیسٹ ہے, I don't even need to ask a question. سنیں, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ کیا یہ آئینی ہے؟ نواز شریف نے باہر بیرون ملک جدادیں بنائی ہیں کہ نہیں بنائی ہیں؟ کیا یہ آئینی ہے؟ کیا یہ جو 1 پیج 2 پیج کی بات کر رہے ہیں, ماضی میں آپ کو کچھ نہیں پتا کیا ہوا پاکستان میں؟ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ماضی میں کچھ نہیں پتا کیا ہوا پاکستان میں. ادھر کیا عمران خان نے اپنے کے ملے لگانی ہے؟ عمران خان نے جن کی ملیں لگوائی ہیں ان کے جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے. آج پاکستان جدھر چلا گیا ہے, نیا پاکستان جدھر پہنچ گیا ہے, اکانومی پوری دنیا تعریف کر رہی ہے. یہ کیمرہ مین سے پوچھے نا, مالیات کے ادارے اور لوگوں سے پوچھے, کیمرہ مین کے بھی حالات بدلنے والے ہیں, بدلنے والے. فیصل وارڈن نے آج سے 2.5 سال پہلے کہا تھا اتنے بدلیں گے 1 ہفتے میں کہ نوکریاں زیادہ ہوں گی. اس پہ آپ تبدیلی کی باتیں کرتے ہیں, الگ پروگرام بھی رکھ لیں, لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ باتیں نہ کریں. مگر مجھے میرا ایک سوال ہے سر, ایک سوال ہے ڈسکا کے اندر الیکشن کمیشن کا ڈٹ جانا, کھڑے ہو جانا, پریزائڈنگ آفیسرز کے اوپر ایک پہلی دفعہ ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ سا پریس ریلیز دے دینا, سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ دے دینا, حرکتیں بھی تو پہلی دفعہ یہ رائے دے دینا, تو سر صفحہ لگ رہا ہے کہ ابھی پورا نہیں پلٹا, تو اس طرح ضرور ہو رہا ہے. عمران خان نے, میں آپ کے بات ہو سکتا ہے صفحہ کی بات کریں, عمران خان سنیے گا, نو بالکل ایبسولوٹلی رانگ. بات یہ ہے, عمران خان صاحب نے 4 حلقے کھولنے کی بات کی تھی, الیکشن کمیشن حرکت میں نہیں آیا تھا, یاد ہے اس وقت کا؟ کیوں؟ یہ اداروں کو یرغمال بنا کے رکھتے تھے, استعمال کرتے تھے. ہم نے ادارے آزاد کیے. آج سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے اس پورے کیس میں الیکشن کمیشن نے ہماری مخالفت کی تھی, ٹھیک ہے, آزاد ہے. مگر آپ بندے آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ووٹ ڈالیں, بندوں کو بھی تو یہ آزادی دیکھیں ڈیفینڈ کیا کر رہے ہیں کہ 23 پولنگ پریسائڈنگ آفیسرز کو اٹھا کے لے کے چلے گئے, اور وہ بھی گھٹیا ترین طریقے سے پلان بنایا کہ سب کو 6 بجے خبر آ رہی ہے کہ اب آپ کی پنجاب کی انتظامیہ کو بھی سسپینڈ کرنے کی بات. اچھا میں یہ بھی بتا دوں, وارن کر دوں, اگر یہ کیونکہ فیصل بہت قریب ہے پرائم منسٹر کے, یہ کچھ نہ کچھ پلان بنا رہے ہوں گے کچھ 2 نمبر کام کرنے کے لیے. ایون سینیٹر 2 نمبر کام آپ کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا, آپ نے پریسائڈنگ آفیسر کو اگر اٹھا لیا وہاں سینٹ کے الیکشن میں, یہ بھی تو 2 بندے چیک ہوئے, ایک میں ایک ونس اپون اے ٹائم 2 بندے چیک ہوئے. ایک بندے نے کہا کہ میری پاکستان, جن کی ترجمان ہے, میری تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے, اور عدالت سے جو فیصلہ آیا سب کے سامنے ہے, اربوں روپے کی پراپرٹیز نکل آئیں, ساری چیزیں سامنے آ گئی. دوسرے آدمی کو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے یہ کیا, غلط کیا, وہ پبلک آفس ہولڈ بھی نہیں کرتے تھے, وہ بھاگ کے باہر نہیں گئے. سپریم کورٹ میں انہوں نے 40 سال پرانا ریکارڈ دیا, 60 سے زیادہ دستاویزات دی, اس کمائی پہ جو باہر کی اور ایک پیسہ پاکستان لے کر آئے, اور وہ کلیئر ہوئے, عدالت سے سرخرو ہوئے. ٹھیک ہے جی, جتنے صادق رمین عمران خان ہیں اتنے اگر سب ہو جائیں تو. الیکشن چوری کے خلاف عمران خان صاحب نے دنیا کی تاریخ کا سب سے لمبا پروٹیسٹ کیا الیکشن کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے. اپنی پارٹی کے 20 MP آر ٹی ایس کو نہیں انکوائری کی, آر ٹی ایس بیٹھا وہ اس کی انکوائری نہیں کی. آر ٹی ایس کا جب وقت آیا حکومت میں سے, جسٹس صاحب کی سربراہی میں, جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں ایک جیسی بنا تھا ہماری کاوشوں سے, اس کی فائنڈنگز آپ پڑھیں. الیکشن کے نظام کی درستگی کے لیے انہوں نے کتنی چیزیں نکالی تھیں. وہ تھا آپ کا جو انہوں نے بتایا تھا, وہ الیکشن تھا. فیصل مجھے آپ کا کوئی آرگومنٹ سمجھ ہی نہیں آ رہا, آپ کو نہیں آئے گا, سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ آئے گا. جن کو میں جن کے لیے میں بول رہا ہوں وہ آپ نہیں ہیں, وہ لوگ جو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں وہ ہیں.
12 اتحادی ہیں, ابھی بھی نمبر ڈگمگا رہے ہیں, جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں سر, اور اسپیشلی خفیہ ہو چکا ہے اب یہ الیکشن اسینشلی, آپ ریئلائز کر رہے ہیں کدھر خفیہ ہوا ہے؟ چلے میں ایک اور بات کرتا ہوں, چاہے خفیہ ہو, اوپن بیلٹنگ کرا رہے ہیں پرسوں, چاہے خفیہ ہو یا چاہے آئیڈینٹیفائیبل ووٹ ہو, چاہے جو چاہے کیا جواب آ گیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کے سامنے, آپ کا آرڈیننس فارغ ہو چکا ہے نا ابھی سر. آرڈیننس تو بیٹھا تھا جو ان کی پارٹی سے اس کا تعلق نہیں تھا, اس کو پارٹی میں جوائن کروایا, وزیر قانون بنایا 2.5 سال تک. دوسری بات یہ کر رہے ہیں وہ جو ان کے کون تھے بلوچستان میں جن کو ٹکٹ دیا تھا, جو ایک دم سے لینڈ کیے تھے اور ٹکٹ دیا تھا, اب پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ 70 سے 80 کروڑ روپے کی بولی لگ رہی. کون لگا رہا ہے؟ پی ایم ایل این تو وہ ہے بھی نہیں, پی بی بی وہاں ہے نہیں. ایک سیکنڈ فیصل سنیں, اس کے بعد وہ پی ٹی آئی نے واپس ان سے ٹکٹ لے لیا, اب وہ بن گئے جوائنٹ کینڈیڈیٹ جس کو پی ٹی آئی سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب آپ کو لمٹ ہوتی ہے کہ ایک شخص جس پر آپ ڈائریکٹلی الزام لگاتے ہیں, ایک شخص جس کے خلاف آپ کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ جاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہٹو کرسی سے ہٹو, آج وہ آپ کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ. سر اسینشلی ریالٹی ہے, پیسوں والی بات انہوں نے نہیں بتائی. آ جائیں پیسوں والی بات پہ آ جائیں. کیوں نہیں عمران خان نے ایکشن لیا تھا؟ کیوں عمران خان واحد ہیں جنہوں نے ایکشن لیا تھا, چھوڑ دینا, وزیر قانون کیوں نکالا تھا, اور وہ ویڈیو اس وقت نہیں تھی, 20 اور کون سی ویڈیو تھی, اور کون سی ویڈیو تھی بتائیں نا. کمیٹی تو کہہ رہی ہے ہم ان کو انویسٹیگیٹ نہیں کریں, پرائم منسٹر کو بلا رہے ہیں, پرائم منسٹر کو بلائیں گے. آپ کر رہے ہیں, آپ کہو گے یا وہ نہیں, آپ جواب دے دینا. پرائم منسٹر کو بلائیں گے, وہ پرائم منسٹر کو بلا رہے ہیں, کمیٹی کے پاس اختیار ہے, انہوں نے نو کر دیا, پہلے ہی نو کر دیا تھا. سٹارٹ ہونے سے پہلے فواد چودھری نے کہا نہ پرویز خٹک ہوں گے انویسٹیگیشن میں, نہ اسد کیسر ہوں گے, نہ پرائم منسٹر ہوں گے. اب یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے کہ الزام لگ رہے ہیں ان پر, اور وہ کہہ رہے ہیں ان پر نہیں ہم کریں گے انویسٹیگیشن. بڑی عجیب بات کر رہے ہیں. یا لوگ کھڑے ہیں بکنے والے کے ساتھ, خریدنے والے کے ساتھ. عمران خان خلاف کھڑے ہیں اس چیز کے, تو پھر انویسٹیگیشن کریں نا. حضرت عمر کی ایگزامپل دیتے تو آئے نا, سپریم کورٹ جاتے جا کے بتا. ہم نے دوائی لینے نکلے اور عمران خان نے کون سی ویڈیو دیکھی پتے کی بات کی تھی. ابھی تو الیکشن کمیشن کی سواب دید پہ سب منحصر ہے نا سر, مگر انہوں نے بڑے پتے کی بات کی تھی پروگرام کے شروع میں ہی کہ ہم پھر لائیں گے آئینی ترمیم. آپ ان کو سپورٹ کریں گے؟ یہ کہیں گے ہمیں این آر او دو تو ہم ووٹ دے دیتے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ پورا الیکٹورل ریفارم لے کے آئیں. میں لے کے آیا ہوں صاحب, یہ الیکٹورل ریفارم ہے, یہ تو وہ ہے ترجمانوں کو ابھی بھی میں پروگرام میں ترجمانوں نہیں لے کے بیٹھے تھے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے دیا, سنیں ذرا, انہوں نے دیا پروپوزڈ امینڈمنٹس ان نیب لا. فیٹف کے اوپر کہتے ہیں ہمیں یہ دے تو ووٹ دیتے ہیں. یہ ہم لائیں گے کانسٹیٹیوشن کا مسئلہ یہ مت مانگنا, مگر اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ تو وہ کبھی نہیں بیٹھیں گے نا, اور آپ کو سٹینڈنگ کمیٹیز میں خوف ایکچوئل ڈسکشن کرنی ہے. چلیں یہاں ایک فیصلہ کرتے ہیں, ہم کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ لا رہے ہیں, آپ الیکٹورل ریفارمز بغیر کسی کمپریہنسو الیکٹورل ریفارمز, ہاں ٹھیک ہے, ہم تیار, آپ ساتھ ہیں, اور اس کا حصہ یہ بنائیں گے. وقت آگے جانے کا, ہاں اب تو یہ تو ابھی نہیں گئے تو 26 مارچ کو گئے. آپ سے آخری سوال ہے زبیر صاحب, حمزہ شہباز بھی باہر آ گئے ہیں, پارٹی کون لیڈ کرے گا, مریم یا حمزہ؟ شہباز شریف از دا پریزیڈنٹ, وہ تو ابھی اندر اور میاں نواز شریف از. ٹھیک ہے سر, وہ ایک بھائی باہر ایک بھائی اندر ہیں, دونوں جوان قیادت آگے ہے, دونوں بہن بھائی کزنز میں سے کون لیڈ کرے گا جماعت کو؟ سر یہ کرے نا, خاندانی سیاست سے نکلے, لیڈ کریں. کون جماعت کو لیڈ کرے؟ مطلب 2 بندے یہاں باہر نہیں آئیں گے, مجھے ٹیلنٹ کی بات نہیں ہوتی. It's about the popular خاندان سے باہر ہی نہیں, it's about the popular support, it's about خاندان, it's about the popular support, it's about شریف. دونوں ہی شریف ہے نا. مریم نواز is the most popular leader, not just within PMLN but among all the political leaders in Pakistan. But she is only the vice president of the party. The decision making is done, مطلب ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, پارلیمنٹری بورڈ ہے, حمزہ صاحب بھی وائس اسٹریٹجک گروپ ہے, نائب صدر حمزہ صاحب بھی ہیں نا, تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ تو وہ آئیں گے نا فیصلہ سازی میں شامل ہوں گے. مگر آپ کہہ رہے ہیں موسٹ پاپولر وہی ہیں. پاپولر تو ہے نا میرے حساب سے, اور سب سے زیادہ, اور ایک دفعہ شہباز شریف کمز آؤٹ. حمزہ شہباز کو جتنی زبردست کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس بالکل, اور انتظامی عبور ہے سارے معاملات پہ. This is how the team is made. 11 پلیئرز میں آپ یہ تو نہیں کرتے ایک کو کھلانا ہے, ایک کو تو نہیں کھلانا. 11 کے 11 There is one person who leads the narrative and sets the tone for the party. That's میاں نواز شریف. جب وہ باہر ہیں تو ان کا ہاتھ تو پھر مریم صاحبہ کے سر پہ ہے نا. نہیں کوئی ضروری تو نہیں, ابھی میاں شہباز شریف بھی باہر آ جائیں گے. ہاں, اور جب وہ باہر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ سب باہر آ جائیں گے. جب شہباز شریف صاحب باہر آئیں گے, وہ نیریٹو تھا نا جو سب اندر بند, جب شہباز صاحب باہر آئیں گے then who will lead the party?
میاں شہباز شریف از دا پریزیڈنٹ آف دا پارٹی, ہی ول لیڈ دا پارٹی. تو سر جب وہ اندر بیٹھ کے مساک معیشت کی بات کرتے ہیں تو مریم صاحبہ پریس کانفرنس کر کے ان کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں. یہ ان کی پارٹی کی طرح تھوڑا ہے عمران خان نے کچھ بول دیا تو سارے بھائی پیپر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, ترجمان ہو گئے. جمہوریت ہے ان کی پارٹی میں فیصل صاحب, جمہوریت. ایک برائی عمران کی بتا دیں, شو ختم. ایک برائی بتا دیں, انسان ہے نا سر. ایک بتائیں, ایک برائی, چلے پرانی نو ٹائم. ایک برائی, پرانی بتاتے ہیں, ایک برائی. پرانی بتاتے ہیں. عمران خان صاحب اپنا خیال نہیں رکھتے, بہت محنت کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ وہی بات ہوئی ناظرین کہ جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں, یہ وہی بات ہوئی جب آپ انٹرویو دینے جاتے ہیں اور آپ سے انٹرویور پوچھتا ہے کہ what is your one weakness, اور آپ آگے سے کہتے ہیں I'm a perfectionist. That is exactly the problem with Mr. Khan. It seems good night, Allah Hafiz. Yes, you find.